अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व फ़रजना बिहिम। नाज़रीन, मैं क़सीम फ़ातिमा ज़ैदी आपके सामने माह मुबारक रमज़ान की दुआएं और उसकी शरह के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह की रोज़े इबादतें सब बारगाह इज़्ज़ती में दर्जात क़बूलियत तक पहुँचे होंगे। इस आरज़ू के साथ, आपकी सलामती की आरज़ू के साथ इंशाअल्लाह आज की दुआ और उसकी शरह के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू और तौफ़ीक़ दुआ परवरदिगार से कि परवरदिगार इन दुआओं को जो हमने तेरी बारगाह में तुझसे तलब की है, खुदाया इनसे हमें मायूस ना करना। खुदाया हमें इतनी तौफ़ीक़ देना कि जो आरज़ुएँ लेकर के तेरी बारगाह में हम हाज़िर हुए हैं, हमें हमारी वो दुआएं बाब इस्तजाबत तक इंशाअल्लाह पहुँच सकें। आज की दुआ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीहि रहमतल ईताम व इत्आमत तआम व इफ़शा अस्सलाम व सुहबतल किरामा बितौलिका या मलजाल मिलीन। अज़ीज़ान, ये जो दुआ आज के दिन हमने परवरदिगार से मांगी है, परवरदिगार से आज के दिन बंदा जो दुआ मांग रहा है उसकी शरह के सिलसिले में कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह कि खुदा हम सबको तौफ़ीक़ दे कि ये जो चीज़ें मांगी जा रही हैं उसका मिज़दाक़ हम पा सकें इंशाअल्लाह, और वो दुआएं हमारी मुस्तजाब हो सकें। सबसे पहली चीज़ जो आज के दिन बंदा अपने परवरदिगार से तलब कर रहा है कि खुदाया हमें तौफ़ीक़ अता कर। हमें रिज़्क़ में हम क्या मांग रहे हैं? परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ अता कर कि हम यतीमों के साथ मेहरबानी कर सकें, यतीमों के साथ मेहरवर्ज़ी कर सकें, यतीमों के साथ अपनाइयत वाला बर्ताव अंजाम दे सकें। यानी ये ख़ुद अपने आप में एक ऐसी दुआ है कि जिसके नतीजे में कहा जाता है कि इंसान अगर यतीम के साथ मेहरबानी करता है तो उसका ये अमल खाली नहीं जाता। इसके नतीजे में परवरदिगार जो चीज़ उसे अता करता है उसे कहते हैं क़ल्ब की जिला। दिलों के ऊपर जो गुबार होते हैं, क़ल्ब को जिला बख्शती है इंसान का ये अमल जो वो यतीम के साथ अंजाम देता है। इसीलिए बंदा परवरदिगार से दुआ कर रहा है अपने क़ल्ब की जिला के लिए, खुदाया तो इस महीने में हमें तौफ़ीक़ दे कि हम यतीमों के साथ मेहरबानी वाला सलूक कर सकें, हम यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकें इंशाअल्लाह। और क्योंकि जब हम ये काम करेंगे खुदाया तूने इसके नतीजे में जो चीज़ रखी है परवरदिगार हमें उस तक तू आसानी से पहुंचा देगा। और कहा जाता है शायद सिर्फ एक यही वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहात है, जिसमें से एक वजह ये भी है परवरदिगार यतीम परवरी को बहुत ज़्यादा दोस्त रखता है। अल्लाह पसंद करता है उन बंदों को जो यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, जो यतीमों के साथ मेहरबानी वाला सलूक करते हैं। और ये इस्लाम के दस्तूरात में से एक बहुत अहम दस्तूर यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अच्छा सलूक रखना, उनके सर पर दस्ते शफ़क़त फेरना। बाज़ वक्त शायद बंदा इस चीज़ के फेर में पड़ जाए कि यतीम के साथ बेहतर सलूक करने का मतलब ये है उनसे अच्छी तरीक़े से बात करना, जब वो आएँ तो उनके सर पर दस्ते शफ़क़त फेर देना। क्या इतना ही काफ़ी है यतीमों के साथ अच्छा सलूक या अच्छा बर्ताव करने के लिए? कहा जाता है नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि ना सिर्फ ये कि उनके साथ मेहरबानी से पेश आएँ, उनके साथ अच्छा सलूक करें, बल्कि उनकी जितनी भी मादी ज़रूरियात हैं, सिर्फ सर पर हाथ फेर लेने से अजीज़ान काम नहीं चलेगा। जो भी यतीम की जितनी भी माली ज़रूरियात हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा कर देना, उनकी ज़रूरियात को अदा कर देना। जब इंसान इस कंडीशन में आ जाता है कि यतीम है उसकी ज़रूरत इस चीज़ के साथ साथ कि वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, उसके साथ बिहेवियर अच्छा हो, मेहरबानी वाला सलूक करे, ना सिर्फ इतने बल्कि इसके साथ में जो उसकी ज़रूरतें हैं, मसलन पढ़ाई लिखाई के एतबार से, उसकी रिहाइश के एतबार से, उसके खाने पीने के एतबार से, उसके पहनने ओढ़ने के एतबार से, जो उसकी ज़रूरतें हैं, यतीम की ख़ुद ज़रूरतें जो हैं, अगर बंदा उन ज़रूरतों का लिहाज कर रहा है, उन ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, तो कहा जाएगा कि उसने यतीम परवरी की। सिर्फ दरहाली के ये भी
اپنے آپ میں ایک اچھی صفت ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بیہیویئر کیجئے، بات اچھی طرح سے کیجئے، نرمی سے گفتگو کیجئے، ان کا احترام کیجئے، لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے. جتنی بھی مادی ضروریات ہیں انہیں ضرور پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جتنی جس کی استطاعت ہو، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے اعتبار سے. یتیم پروری پروردگار کی نگاہوں میں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے. انشاءاللہ پروردگار ہمیں ان افراد میں شمار کرے کہ جو یتیموں کے ساتھ مہربانی والا سلوک کرتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اور کیونکہ یتیم کی ضرورت کو جو انسان خلوص سے دل سے پورا کرتا ہے، اللہ اس بندے کے دل کو جلا، اس کے قلب کو جلا بخشتا ہے. اور یاد رکھیے، یتیم کہتے کس کو ہیں؟ جس ہمارے اور آپ کے سماج میں یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے کوئی کفیل نہ ہو، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو. مثلاً والدین جو اس کی سرپرستی کر سکیں، جو اس کی پرورش کر سکیں، جو اس کی کفالت کر سکیں. جو انسان ان جیسی شخصیتوں کو نہ رکھے اسے کہا جاتا ہے یتیم. اور یاد رکھیے، یتیم بظاہر دنیاوی نگاہوں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک وہ انسان جس کے پاس کوئی سرپرست نہ ہو، ایک بیچارہ قسم کا انسان کہ ہر طرف سے جو مایوس ہو، جس کی ضرورتوں کو کوئی پورا کرنے والا نہ ہو. ایک اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ نادار، یتیم اسے سمجھا جاتا ہے جو نادار ہو. لیکن خدا کی نگاہ میں ایک یتیم کی بہت زیادہ ارزش ہے. یتیم کی ویلیو اللہ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ ہے. عام انسان جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ ان کی ارزش سے زیادہ یتیم ارزش رکھتا ہے خدا کی بارگاہ میں. اللہ یتیم کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے، اس کی ویلیو خدا کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے. اسی لیے ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے یتیموں کو ارزش کے ساتھ دیکھیں، یتیموں کو پستی اور حقارت اور ان کو کسی کمی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے انشاءاللہ، کیونکہ یہ وہ ہیں جو خدا کی نگاہ میں بہت زیادہ ارزش رکھتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے آج کی دعا میں جو سب سے پہلی چیز ہم نے خدا سے مانگی ہے، خدایا ہمارے دلوں میں یتیم پروری ڈال دے. خدایا ہمارے دلوں میں یتیموں سے محبت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان جذبات کو ڈال دے. یہ پہلی دعا. دوسری دعا، خدایا کہا جاتا ہے کہ پروردگار، یہ دعا جو بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ زیادہ تر ماہ مبارک رمضان میں اکثر روزہ دار، اکثر مومنین اس عمل کو انجام دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ طعام دینا، افطاری دینا. پروردگار سے دعا مانگی جا رہی ہے اس آج کے دن کہ خدایا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو طعام دیتے ہیں، جو افطاری دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ایک اپنے آپ میں بہت ارزش والا کام ہے، اپنے آپ میں ایک بہت ہی زیادہ اس عمل کی ویلیو ہے جس کے لیے بندہ پروردگار سے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ہمیں روزی دے تاکہ ہم افطار دے سکیں، ہمیں روزی دے تاکہ ہم طعام دے سکیں، ہمیں روزی دے تاکہ ہم لوگوں کو کھانا کھلا سکیں. اور خاص کر کے ماہ رمضان میں یہ عمل اپنے آپ میں بہت احسن ہے، بہت خوبصورت اور بہت اچھا عمل ہے کہ انسان بندہ پورے سال میں جب بھی اسے موقع ملے وہ اس کام کو انجام دے، اس عمل کو انجام دے. لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس کام کی ویلیو اور ارزش کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان جو ہے افطاری دے. ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول ان کے درمیان فضیلت بیان کر رہے تھے کہ جو انسان کسی کو طعام دیتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے یا افطار دیتا ہے، اس کی کتنی ویلیو ہو، کتنی ارزش ہے اس کی، اور کتنا زیادہ وہ ثواب لے جاتا ہے خدا کی بارگاہ سے. ایک صحابہ نے بڑھ کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص ایسا ہو جو فقیر ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، کہ جو کسی کو کھانا نہ کھلا سکے، جو کسی کی پذیرائی نہ کر سکے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس ثواب سے محروم رہ جائے گا، وہ کیا کرے؟ رسول خدا کہتے ہیں کہ کیا مہمانی کے لیے تمہارے پاس ایک کوزہ آب ہے؟ اگر ایک کوزہ، ایک گلاس پانی، اور کہا ہے کہ اگر نصف خرما بھی اگر ہو،
آدھی کھجور بھی اگر ہے انسان کے پاس، کہا کہ تم اپنی یعنی اس ایک کوزے پانی اور آدھی کھجور سے بھی اگر کر سکتے ہو تو کسی کو مہمان کرو. یعنی اتنی زیادہ ارزش ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے اس مہینے میں افطار دینے کا، اس مہینے میں کسی کو اپنے گھر مہمان بلانا اور اس کو کھانا کھلانا، اس کے لیے افطار کا انتظام کرنا. اور پروردگار ہم سب کو توفیق دے اس ماہ میں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کا ثواب ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے. بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی. اور جیسا کہ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں الحمدللہ بہت سارے مسلمان، بہت سارے صاحب ایمان اس عمل کو انجام دیتے ہیں کہ کچھ نہ ہو، بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اس عمل میں وہ اپنا حصہ رکھیں. اپنی حسب حیثیت، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس اعتبار سے آپ اطعام طعام کیجئے، یعنی افطار دیجئے اور اللہ کے بندوں کے کھانے کا انتظام کیجئے. یہ دوسری دعا ہے جو آج کے دن میں ہم نے اللہ سے طلب کی. پہلی دعا وہی کہ جو پروردگار ہمارے قلوب کے اندر یتیم پروری ڈال دے، یتیموں سے مہربانی ہمیں نصیب ہو کہ ہم یتیم سے مہربانی کر سکیں. دوسری چیز یہ کہ ہمیں توفیق دے، روزی دے، تاکہ ہم افطار کرا سکیں، افطار دے سکیں. اور یاد رکھیے جو شخص افطار دیتا ہے، افطار کرانے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت، اس دن جب کہ پل صراط پر ہر انسان کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہوں گے، ہر انسان کے پیروں میں لغزش ہوگی، کہا جاتا ہے وہ شخص جس نے افطار دیا ہے، جس نے طعام کرایا ہے، جس نے کھانا کھلایا ہے، اور وہ شخص وہ ہوگا جس کے پاؤں ثابت ہوں گے اور وہ آسانی سے پل صراط کو پار کر لے گا. انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے اس عمل کی کہ اس عمل کے ذریعے ہم بھی پل صراط پر بآسانی پار ہو سکیں. اس کے بعد جو تیسری دعا ہے، بندہ آج کے دن اپنے خدا سے جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدایا ہمیں سلام کرنے کی توفیق عطا کر. اور کیسا سلام؟ وہ سلام جو آشکارا سلام ہو. خدایا ہمیں آشکارا طور پر یعنی بآواز بلند سلام کرنے کی توفیق عطا کر. عزیزان، پانچویں امام سے حدیث ہے اس بارے میں کہ اللہ اس مہینے میں آشکار طور پر یعنی بلند آواز کے ساتھ سلام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. انشاءاللہ اس صفت کو ہم اپنے اندر لے کر کے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہمارا سلام بھی آشکارا سلام پر ہو. اور اللہ سے ہم یہ روزی مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ روزی دے کہ ہم آشکارا سلام انجام دے سکیں، واضح سلام اور آواز صدائے بلند ہم سلام انجام دے سکیں. اور کہتے ہیں کہ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جسے قرآن نے تقریباً 40 مرتبہ سے زیادہ قرآن میں یہ کلمہ آیا ہے، لفظ سلام. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس طریقے سے خود دین نے ہمیں سکھایا ہے، کیونکہ آج ہم سلام کے نام پر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر شیعہ حضرات میں کہ چھوٹے بچے یا بزرگان جو ہے آداب کا بہت زیادہ چلن ہے. یاد رکھیے عزیزان، ٹھیک ہے تعظیم کے اعتبار سے آداب صحیح ہے، لیکن آداب کرنا وہ ثواب نہیں رکھتا جو سلام کرنا رکھتا ہے. اور سلام کرنے والا ہمیشہ زیادہ ثواب لیتا ہے بنسبت اس کے جو جواب دیتا ہے. زیادہ ثواب اس کے حصے میں آتا ہے جو سلام کرتا ہے. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبقت کرتے تھے سلام کرنے میں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آنے والا چھوٹا ہے یا بڑا، جو بھی ہو وہ بڑھ کر کے خود اس عمل خیر کو انجام دیتے تھے. انشاءاللہ جو صحیح طریقہ ہے سلام علیکم، ہم اس طریقے کو رائج کریں، کیونکہ یہی صحیح طریقہ ہے سلام کرنے کا، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے دین اور شریعت نے. اس کے بعد جو ایک توفیق
بندہ مانگ رہا ہے پروردگار سے وہ عزیزان اور کچھ نہیں ہے اپنے آپ میں واقعاً یہ مقام بھی قابل غور و فکر ہے. ہم خدا سے توفیق مانگتے ہیں کہ پروردگار اس مہینے میں تو ہمیں رزق میں اچھے لوگوں کی صحبت عطا کر، علماء کی صحبت نصیب کر، ہمیں مومن اور متقی اور با علم لوگوں افراد کی صحبت نصیب کر کہ ہمارے دوست، ہماری دوستی ان افراد سے ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو جو متقین ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان افراد کے ساتھ نہ ہو جو ناصالح ہوں، جو تیری بارگاہ میں جن پر تیری نظر کرم نہیں ہے. اس مہینے میں اصولاً انسان کو اپنی زندگی کا یہ طرز بنانا چاہیے کہ جب وہ دوست انتخاب کرے تو دوست ایسا انتخاب کرے جو اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہو اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہو. بے شک جو صاحبان معرفت ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو علماء ہیں، یا ہر وہ شخص جو صاحب ایمان ہے، مومن ہے اور واقعاً خلوص دل سے سچا دین کا ماننے والا ہے، پروردگار ہمیں ایسے لوگوں کی ہم نشینی عطا کر، ہمیں رزق میں ایسے لوگوں کی صحبت عطا کر. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اس ماہ میں اٹھیں اور بیٹھیں جو تیری بارگاہ میں تجھ سے بہت زیادہ نزدیک ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے عزیزان دوستوں کی صحبت کا اثر انسان کے اوپر سب سے پہلے اور بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرو، کیونکہ دوست کی خصلت دوست کے اندر بہت جلدی آتی ہے. اگر ہمارا دوست اچھا ہوگا، نیک ہوگا، تو اس کی اچھی خصلتیں ہمارے اندر رویدہ ہوں گی. لیکن اگر دوست برا ہے تو یاد رکھیے وہ اپنے اثرات دیے بنا رہے گا نہیں. تو اگر دوست اچھا ہوگا تو اثرات ہمارے اندر اچھے آئیں گے. اس لیے اس مہینے میں پروردگار سے ہم اس چیز کی روزی طلب کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں رزق میں اچھا دوست، اچھا ہمنشین، اچھا بندہ، اچھا ایسا وہ شخص، اچھا انسان ہمیں نصیب کر کہ جس کی صحبت میں رہ کر کے ہم تیرے بارگاہ میں مقرب ہو سکیں. انشاءاللہ ان آرزوؤں کے ساتھ، ان دعاؤں کی قبولیت کی آرزو کے ساتھ میں آپ سے آج کے دن ودا لیتی ہوں. پروردگار آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام نیکیوں کو، تمام اعمال کو محمد اور آل محمد کے صدقے میں قبول کریں. انشاءاللہ خوش رہیں اور روز بخیر. صلی اللہ علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.